अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, सियासी महाज पर तनाव और तफरीक की सियासत आए दिन बढ़ती जा रही है। दहशत गर्दी जैसे अहम मामले से हमने नबर्द आजमा होना है, लेकिन उसके लिए सियासी क़ुव्वतें एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही, यूनिटी नहीं है और इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश भी अभी तक कहीं से नहीं हो रही। तो ईद के बाद सियासी मंजरनामा कैसा होगा? क्या ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा या ईद के बाद हम किसी तब्दीली या सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद रखें? क्योंकि एक तरफ तो पीटीआई सड़कें गर्म करने की भी बात कर रहे हैं, तो वो बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सियासी मंजरनामे में कोई वाज़ेह तब्दीली आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है या नहीं। सलमान साहब, सियासी महाज पर तनाव और टकराव क्या ऐसे ही रहेगा या फिर हम ठहराव की उम्मीद रखें? देखिए, बात ये कि जहाँ तक आपने तनाव और टकराव की बात की है, हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि ये हमारी सियासत की पहचान बन चुकी है। लेकिन आपने अपने इब्तदाइया में ये बात की कि आने वाले वक्त के अंदर ख़ास तौर पे ईद उल फितर के बाद क्या होगा। देखें, इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक फिर से कोशिश जारी है कि चूँकि दहशत गर्दी का बड़ा चैलेंज है और बलूचिस्तान का सुलगता इशू है और किसी हद तक पॉलिटिकल लीडरशिप में ये एहसास पैदा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम इस सारी सूरत हाल को बड़ी तशवीशनाक समझते हुए वो आपसे तवक्को लगाए बैठे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी 3-4 रोज़ पहले कि जी पीटीआई को भी एतमाद में लेना चाहिए। आज राना सनाउल्लाह खान साहब से मैंने ख़ुद रब्ता किया। मैंने उनसे पूछा कि अगर कंसेंसस जो हो जाए तो अच्छा नहीं, तो उन्होंने कहा इसीलिए हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कहा कि जी वो कोशिश करें और कोई भी कौमी इत्तफाक़ राय के लिए तगोदो करेगा या कोशिश करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये तो है हमारी ख्वाहिशात। अमलन क्या होगा? देखिए, अमलन ईद उल फितर के बाद ये सारा मामला जो है ये पीटीआई की तरफ जाता नजर आता है। क्या वो लचक देने के लिए तैयार है? और मेरी लेकिन पहले माहौल तो हुकूमत ने पैदा करना ना। आपने कहा कोशिशें होंगी, तो कोशिशें किस तरफ से होंगी माहौल को साजगार बनाने के लिए? जो वज़ीर आज़म के सियासी मशीर हैं राना सनाउल्लाह खान ने पहले भी इस अमल को अप्रिशिएट किया था। बिलावल साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर कोशिश करें, हुकूमत इसके लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि ईद के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की सतह से ये बात हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। इससे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी तस्वीर बनेगी। बात यह कि पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। देखें, ईद उल फितर का लेकिन पीटीआई संजीदा लेगी ऐसी किसी कोशिश को? देखें, अगर आप पीटीआई की बात करेंगे, इसमें पीटीआई मेरे ख्याल में, मैं हमेशा से कह रहा हूं कि जो पीटीआई की बाहर क़यादत है वो इस मामले में संजीदगी जाहिर करती है। उन्होंने मुज़ाकराती अमल में भी संजीदगी जाहिर की थी, वो हुकूमत के साथ बैठे भी थे, लेकिन वहाँ पर जो पावर है वो जेल के अंदर बैठे उनके लीडर के पास है। और यही वजह है कि बैरिस्टर गौहर जब जेल में उनसे मिलने के लिए गए, अभी 3 दिन रहते थे हुकूमती जवाब में, लेकिन उन्होंने बाहर आके कह दिया कि जी हम मुज़ाकरात में साथ नहीं चलना चाहते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के सद्देबाब में, बलूचिस्तान के सिलेक्ट इशू और दीगर कौमी इशूज़ पे पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप का इत्तफाक़ राय हो। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप कौमी अमंगों पर पूरी उतरती है या नहीं। एक मायूसी की कैफियत है। मायूसी की कैफियत से निकलने का वाहिद जरिया यह है कि डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, बैठकर कुछ फैसले करें। पोलिटिकल लीडरशिप ही हमेशा कौमों और मुल्कों के दरमियान एक बड़ा रोल अदा करके कंसेंसस पैदा करती है। और इस सब के लिए हुकूमत वक्त की तरफ देखा जा रहा है सवालिया नज़रों के साथ कि आखिर कब वो ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो नसीब हो मुल्क को। डॉक्टर साहब, दहशत गर्दी के रुझान की हम बात करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इस वक्त दहशत गर्दी का। हुकूमत और अपोजिशन में मफाहमत मुमकिन दिखाई दे रही है? ईद के बाद कुछ ऐसे इम्कानात आपको लग रहे हैं? देखिए, ख्वाहिशात एक चीज़ होते हैं और जो ज़िंदगी है वो ख्वाहिशात पे नहीं चलती। उसके सहारे आप थोड़ा सा एक मलम्मा ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस बात के बावजूद कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है और अच्छी ख्वाहिश है कि मामले डिफ्यूज़ हों और बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो, लेकिन ये ख्वाहिशात से नहीं होती। जब तक आप हकीकत का फेस करना नहीं जानते, हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करते या तस्लीम नहीं करते और ख़ुद अपने आप से सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं लोग अपने आप से। और जो अपने आप से भी झूठ बोले, यानी सिचुएशन का पता होता है, इसके बावजूद जब मीडिया पे गुफ्तगू करेंगे तो वो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी देंगे। बाद में अगर उनसे बात की जाए तो वो उनमें परेशानी ज़रूर हमें नज़र आती है उनकी गुफ्तगू से। उनको एहसास है
کہ واقعی ملک کے حالات خراب ہیں، تو اگر تو یہی رویہ رہا تب تو کوئی امپروومنٹ کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے. ہاں اگر کوئی جیسچر دیں، اس میں جیسچر میں ٹھیک ہے اپوزیشن کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی جیسچر دینے کی ضرورت ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ابتدا حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. دیکھیں بڑا سمپل میں آپ کو کہتا ہوں، تو حکومت کی طرف آپ کو کچھ ایسے ٹلٹ دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی لچک، حکومت کسی لچک کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ جن کے پاس اختیار ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں، وہاں کوئی لچک نہیں ہے. وزیر اعظم کے رویے میں کوئی لچک نہیں ہے. اور دیکھیں نا آپ، پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے، وزیر اعظم نے 5 منٹ کی گفتگو کی، اس میں ایک فقرہ سافٹ ہوتا ہے، ہم اسی پہ گھومتے رہتے ہیں. میرے نزدیک ایک فقرے پہ نہیں، جو گفتگو کی ہے اس کی ایوریج نکالیے کہ حد کے اس میں کہا کیا ہے انہوں نے، پھر آپ کو، اور پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. تو دیکھیے 2 تاریخیں ہیں پاکستان کی پولیٹکس کی، اگر آپ ان پہ الجھے رہے تو پاکستان میں بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہم ایسی روایات قائم کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے کہ جب بھی حکومت چینج ہوگی تو وہی طریقہ چلے گا جو اس وقت اپوزیشن کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. جو اس وقت کی اپوزیشن ہوگی اس کو اسی طرح پھینٹی لگے گی جس طرح اس وقت اپوزیشن کو پھینٹی لگ رہی ہے. تو جب تک یہ رویے نہیں ملتے، ایک تاریخ ہے 9 مئی، دوسری ہے 8 فروری. پی ٹی آئی 8 فروری پہ پھنسی ہوئی ہے اور حکومت 9 مئی پہ پھنسی ہوئی ہے. تو جب تک آپ ان تاریخوں سے آگے نہیں نکلیں گے اور آپ میں سچ بولنا اور فارگیونیس نہیں پیدا ہوگی، 2 چیزیں، کہ سچ بولیں، یہ حقیقت کو ایکسیپٹ کریں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جو باتیں میں کہنا نہیں چاہتا، جو آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے بلوچستان پہ، اس کو چھوڑ کے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگوں میں ناراضگی کیوں ہے، چاہے وہ غلط بنیاد پہ ہے، آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ ان کی شکایات یا کسی کی بھی سیاست اپوزیشن کی شکایات آپ ان کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن پالیٹکس کے اندر حقیقت سے زیادہ پرسیپشن اہم ہوتے ہیں. یعنی حقیقت سے زیادہ لوگ حقیقت کو دیکھتے کس طرح ہیں، کس اینگل سے وہ ہے زیادہ کیا اہم. تاثر دیا جا رہا ہے. اور یہاں آپ کو ان لوگوں سے سمجھنا پڑے گا جو ناراض نظر آتے ہیں. اپوزیشن ناراض نظر آتی ہے، حکومت اپوزیشن سے نظر آتی ہے. تو جب تک آپ دوسرے کی مسائل کو نہیں سمجھیں گے، صرف اپنا ہی کہانی سنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، تب تک آپ کو اتفاق رائے اور فضا سازگار ہونے کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی ہے. رسول بخش رئیس صاحب، قومی اتفاق رائے کی بات ہو رہی ہے دہشت گردی جیسے اہم معاملے پر، اور دیگر بھی بہت سے ایشوز ہیں. اے پی سی کے امکانات آپ کو کیا لگ رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن نے تو کہا ہے کہ ہم اے پی سی بلائیں گے، حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس پر بھی بلاول نے تجویز دی ہے دوبارہ بلایا جائے اور اتفاق رائے پیدا کیا جائے. تو عید کے بعد کچھ ایسے آپ کو ممکنات دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے نا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ممکنات کا کھیل تو ہے، لیکن وہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نظام کون سا ہے. کہ کہیں پہ امکانات روشن ہوتے ہیں اور کہیں پہ امکانات روشن کرنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں ہو سکتے. کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست امکانات کا کھیل ہے، بالکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام کی تفریق بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. پاکستان کی سیاست میں بھی امکانات موجود ہیں، لیکن ان امکانات کے دروازے بھی کھولنے کے لیے کسی کو کوشش کرنی پڑے گی، کسی کو آمادگی دکھانی پڑے گی. جہاں تک قومی اتفاق رائے کا تعلق ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر حکومت جمہوری ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے، آئینی ہے، اور انتخابات شفاف ہوئے ہیں اور عوام کو جواب دہ ہے، تو اس کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس سے اتفاق کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. یہ ایک کافی عرصے سے انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم قومی اتفاق رائے پیدا کر رہے ہیں. بھئی قومی اتفاق رائے کبھی کسی دنیا کے کسی ملک میں آج تک پیدا ہوا ہی نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو ادراک نہیں ہے اس بات کا کہ مسائل کا حل اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے، بالکل. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف
آپ نے کارروائیاں کرنی ہے کہ وہ آپ نے حزب اختلاف اس میں رکاوٹ تو نہیں ہے. اگر آپ نے معاشی اصلاحات کرنی ہے اس میں حزب اختلاف رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے پی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، ڈسکوز کو آپ نے کرنا ہے، جس کا یہ وعدہ کر کے آئے تھے. لیکن حزب اختلاف اب کتنا عرصہ آپریشن پر گزر رضامند گیا ہے. دکھائی نہیں دے رہی نا. حکومت تو کہہ رہی ہے جہاں ضرورت ہوئی ہم آپریشن کریں گے، لیکن کے پی گورنمنٹ مخالفت کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے بات چیت سے مسئلے حل کریں. دیکھیں ابھی حکومت نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپریشن انہوں نے کرنا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. بالکل یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں تک سلامتی کا تعلق ہے اس میں صوبوں کا کردار اس حد تک ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اگر وہ اپنے ساتھ نہیں ہوتے، یہ میں ایک مفروضہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ بالکل ساتھ دیں گے. جہاں دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، آج بھی کارروائی ہوئی ہے کہیں پہ دہشت گردوں کے خلاف، کہ میں نہیں سمجھتا کہ حزب اختلاف کی کوئی سیاسی جماعت دہشت گردوں کے ساتھ ہے یا ہو سکتی ہے. یہ سیاسی بیانیے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ سب کے دشمن ہیں. اس کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنا چاہیے. میں اصولی بات کر رہا تھا کہ حکومت کو اپنی آئینی، قانونی، سماجی، معاشی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ باقی سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ شامل ہیں اس کے فیصلوں میں یا نہیں ہیں. جو اس وقت جو اتحاد ہے سیاسی جماعتوں کا وہ کم تو نہیں ہے. وہ 11-12 سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں. کون سی سیاسی جماعت ہے جو ان کو روکتی ہے کہ آپ معاشی اصلاحات بہتر نہ کریں، صنعتیں نہ لگائیں، لوگوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا نہ کریں؟ کون سی حزب اختلاف کی جماعت جو کہتی ہے کہ تعلیمی نظام کو بہتر نہ کریں؟ کون کہتا ہے کہ جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو اسکولوں میں نہ لے آئیں؟ حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، حزب اختلاف کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. قومی اتفاق کے رائے کی بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی عوامی نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایلیٹ نیٹ ورکس ہے. اچھا. اور یہ ایلیٹ نیٹ ورکس کے درمیان میں اگر کوئی ایک سیاسی سمجھوتا ہوتا ہے تو اس کو ہم بیانیہ بنا کے ہم کہتے ہیں کہ جی قومی اتفاق رائے ہو گیا ہے. قومی اتفاق رائے میں میڈیا بھی ہے، سول سوسائٹی بھی ہے، دانشور بھی ہیں، صحافی بھی ہے، عام معاشرے کے لوگ بھی ہیں کہ وہ ان کے جذبات کیا ہیں. اس وقت ملک کے اندر بے چینی ہے، بے یقینی کسی کیفیت ہے، اضطراب ہے، اور مجھے جس بات کا خوف ہے کہ کیونکہ کافی عرصے سے سیاسی بحران چلتا آ رہا ہے تو زیادہ بحران چلنے سے جن اسی بے چینی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے یہ نظام چل سکتا ہے؟ سماجی اور نفسیاتی طور پر اضطراب پیدا ہوتا ہے. جی اس بے چینی کے ساتھ یہ نظام چل سکتا ہے؟ بے چینی کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن نظام کو چلانا جس طریقے سے آپ چلانا چاہیں چلاتے رہیں گے، لیکن میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس بے چینی اور اضطراب کے ساتھ معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. انتشار ذہنوں میں بھی ہوتا ہے، زبان پہ بھی آتا ہے اور سڑکوں پہ بھی آتا ہے. ایسے حالات مجھے لگتا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں پیدا ہو رہے ہیں. لیکن سڑکوں پر آنے کی تو بات کر رہی ہے پی ٹی آئی ابھی بھی، اور پی ٹی آئی کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ عید کے بعد ایک تحریک چلائی جائے حکومت کے خلاف بھرپور طریقے سے، لیکن اس کا مومنٹم بنتا ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ بھی خواہش ہے کہ مولانا ان کے ساتھ آ ملیں، لیکن مولانا بھی اب تک ہاتھ نہیں پکڑا رہے واضح طور پر. اور کچھ اس میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ تحریک تب چلائی جائے گی جب پارٹی کے اندر یونٹی ہو، لیکن پارٹی کے اندرونی اختلافات اس قدر شدت اختیار کر چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے ہی، اور پارٹی کے وہ لوگ جو سابقہ ہو چکے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلا سکے گی اس ماحول میں. تو کیا عید کے بعد پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا خواب پورا ہوگا، اور کس حد تک اپوزیشن میں دم ہے اس تحریک کو چلانے میں؟ سلمان صاحب یہ جاننا چاہتی ہوں میں، پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے عید کے بعد؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو سیاسی اور احتجاجی تحریک ہوتی ہے اس کے لیے ملک بھر میں ایک فضا بنتی ہے، اور خاص طور پہ لوگوں کی اس میں شرکت کے لیے لوگوں کے ایشوز کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے. آج اگر آپ مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی کے ساتھ ملنے کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی کچھ دیر پہلے ان کے ایک سینٹر کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ کسی کی رہائی کے لیے ہم کسی اتحاد کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قومی ایشوز پہ اگر بات کریں گے تو ہم بات کریں گے. بات یہ کہ کیا آج اس ماحول کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تک کیا لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے. ماضی کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں رہی، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اسٹرنگتھن کیوں نہیں ہوتی؟
اس لیے کہ جب وہ عوام کے ریئل ایشوز کو اٹھا کر ان کی آواز نہیں بنتی اور اقتدار کے لیے چور دروازوں کا استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کو تو پتہ ہے کہ جی بات ہے کہ آپ جب ڈکٹیٹرشپ میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا موازنہ کرتے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ تو جہاں سے طاقت لیتی ہے ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اور سیاسی لیڈرشپ اگر ووٹ کی بنیاد پہ آئی ہوتی ہے تو اسے پھر لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو جمہوریت کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیں اور دیکھیں کسی اور کی طرف۔ بات ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایک بے چینی اور بے یقینی ضرور ہے، لیکن ایک گیپ ہے پاکستان کے مسائل زدہ، مہنگائی زدہ عوام میں اور حکمرانوں اور سیاستدانوں کے درمیان کوئی تحریک نہیں چل رہی۔ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں، وہ ہو سکتا ہے جلد سے کر لیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کیا ایک الائنس وجود میں آئے گا اور کس نکات پہ آئے گا۔ میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی عمران خان صاحب کی لیڈرشپ ماننے کے لیے تیار ہو اور پی ٹی آئی کے لوگ مولانا فضل الرحمان کی لیڈرشپ ماننے کے لیے تیار ہو۔ میں آپ کو یہاں پر کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ایک ذہین سیاستدان ہے، وہ حکومت میں بھی اپنا رول بنا لیتے ہیں اور اپوزیشن میں بھی بنا لیتے ہیں، اور ماضی میں پی ڈی ایم کے وہ سربراہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان تب کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب لیڈرشپ ان کے پاس ہوگی، لہٰذا مجھے کوئی تحریک بنتی نظر نہیں آ رہی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی پالیسی کے حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے لیڈر کی رہائی میں سنجیدہ ہیں یا حکومت گرانے میں سنجیدہ ہیں۔ ابھی فی الحال میں سمجھتا ہوں ان کی پارٹی کے اندر کوئی یکسوئی نہیں ہے، اور یکسوئی نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹیز پہ ہر طرح کا اختیار جو ہے وہ جیل میں بیٹھی ہوئی قیادت کا ہے کہ وہ قیادت جو چاہے گی وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو مولانا کو ملانا، پھر اے پی سی بلانا اور حکومت کے خلاف تحریک چلانا، یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے، کوئی جو قومی سطح کی جو تحریک، یعنی جس میں ملک میں ایک حصے سے دوسرا اینڈ تک جو ہے وہ ہل جائے، اس کے آثار اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تحریک ایک پارٹی کبھی نہیں چلا سکتی، اور اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ایک آپ کولیشن کریٹ کریں، اور کولیشن کے لیے ایک کامن ایجنڈا ہوتا ہے۔ ہر پارٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک مشترکہ ایجنڈا ایوالو ہوتا ہے، اس پہ ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ عوام میں جو اس وقت نا امیدی ہے اور غیر یقینی کا جو ماحول ہے، اس کی وجہ سے جہاں وہ حکومت میں دلچسپی نہیں لیتے، وہاں اپوزیشن کی باتوں پہ بھی کوئی اتنی زیادہ دلچسپی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی سڑکوں پہ نکلنا، جلوس نکالنا، اس قسم کا ہنگامہ کرنا، جیسے آج کل ٹرکی میں ہو رہا ہے، جیسے اب عوام سنجیدہ نہیں لے رہی، یا بنگلہ دیش میں ہوا تھا، حکومت نہ اپوزیشن کو، لیکن خود پی ٹی آئی کے رہنما سنجیدگی طاری دکھائی دے رہی ہے ان پر اس معاملے میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی آپ بات کرنے سے پہلے، پی ٹی آئی، میں نے بار بار کہا ہے، پی ٹی آئی نارمل پارٹی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن نے اپنے آپ کو ایکٹیو تو رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی وہ کاؤنٹر پریشر بلڈ کریں گے، جبکہ ان پہ کیسز کے ذریعے، مقدموں کے ذریعے، پیشیوں کے ذریعے، انویسٹیگیشن، ایف آئی اے بہت سوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے چکر میں۔ تو جب آپ اتنی مشکلات میں ہو تو وہ نارمل پارٹی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اس طرح جج نہ کریں جس طرح پی ایم ایل این کو آپ جج کریں گے یا پی 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 کو آپ جو ہے وہ جج کریں گے۔ تو اس لیے ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کاؤنٹر پریشر بلڈ کریں، اور کاؤنٹر پریشر اپوزیشن کے پاس احتجاج ہی ایک کاؤنٹر پریشر ہوتا ہے نا، لیکن ہو یا نہ ہو۔ مولانا بھی تو پریشرائز کر سکتے ہیں نا حکومت کو، اگر اس طرف نہیں، مولانا تو دیکھیے، مولانا کے بارے میں تو کہا ہے نا، فائدہ کدھر ہے؟ اس وقت مولانا کو اپوزیشن کچھ نہیں دے سکتی، حکومت دے سکتی ہے۔ لہذا دیکھو نا، 26ویں ترمیم کے لیے ان کو ملی نا 2 چیزیں، وہ ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پہ نہیں ملی اور نہ ہی ملیں گی مکمل طور پہ، لیکن مولانا کو انہوں نے ایک تو یہ کمٹمنٹ دی کہ 2028 تک ہم بینکنگ میں وہ جو ہے نا انٹرسٹ کا سسٹم بدل دیں گے۔ نہیں، وہ دیکھیں آلریڈی بینکنگ سسٹم میں تو اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں؟ اب بین الاقوامی سطح پہ تو انٹرسٹ سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، سیدھی سی بات ہے۔ جو آپ کی انٹرنیشنل ڈیلنگ ہے، صبح شام آپ باہر کے قرضوں پہ جیتے ہیں، مولانا کی ناراضی ختم تو ایک وہ ہو گئی ان 2 چیزوں سے۔ نہیں، مولانا کی دوسرا، مولانا کو مدرسوں کا رجسٹریشن کا تو وہ کام بھی آدھا ہوا ہے، تو وہ لیکن حکومت نے اپنا کام نکال لیا۔ دیکھیں نا، اب یہ اب حکومت کو کیا فکر ہے؟ 26ویں ترمیم تھی، وہ ہو گئی، تو مولانا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کا فائدہ کیا ہے۔ جب اگر ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ نظام جا رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔
اچھا جب تک ان کو یہ یقین ہے کہ نظام کے پیچھے ایک ایسی قوت ہے جو اس نظام کو بچائے ہوئے ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب مستقبل قریب میں تو پھر وہ ساتھ نہیں دیں گے. نہیں، مستقبل قریب میں ان کا اسی طرح ہی گیم رہے گا. پی ٹی آئی کو ایسے لارے لگائے رکھیں گے وہ دونوں طرف، حکومت کو بھی پی ٹی آئی کو بھی رہیں گے. تو اس لیے کہ وہ تو دیکھیں گے کہ اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یعنی جو سچویشن عمران خان کے ساتھ مارچ اور اپریل میں ہو گئی تھی، اگر وہی سچویشن اس حکومت کے ساتھ پیدا ہو جائے تب مولانا پھر فیصلہ کر دیں گے کہ دوسری سائٹ پہ حکومت کی مخالفت. یعنی اب جب مولانا کو کچھ واضح ہوگا تو پھر مولانا پی ٹی آئی پر بھی واضح کر دیں گے اپنا فیصلہ. رسول بخش رئیس صاحب، ایک تو عید کے بعد پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں کیا وہ عید کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ دیکھیں، جہاں تک تحریک کا تعلق ہے، میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، تحریک کی بات کر رہا ہوں کہ تحریک چل بھی رہی ہے، چلے گی بھی صحیح، چلے گی بھی پتہ نہیں زیادہ چلے گی یا نہیں چلے گی. ایک اگر حکومت کے خلاف جذبات ابھارنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے، کیسز آپ دیکھیں، آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، روزانہ اخباروں میں کیا آتا ہے، اور پھر لوگ بانی تحریک انصاف کو ملنے کے لیے اور نہیں جانے دیتے، لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو اجازت مل گئی ہے 2 دن کی، ہفتے میں 2 دن ملاقات. میں خبروں کی بات کر رہا ہوں، یہ حالات کی بات کر رہا ہوں. یہ اس سے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی حد تک حزب اختلاف کی سیاست چل رہی ہے. اگر آپ تحریک سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک ایسا سیاسی سیلاب پاکستان کے اندر برپا ہو جائے کہ خیبر سے کراچی تک لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور حکومت مفلوج ہو جائے، یہ 2 دفعہ ہم کر چکے ہیں تاریخ میں. اور دونوں دفعہ ہوا کیا کہ اقتدار ان لوگوں کو ملا جو اس تحریک کا حصہ نہیں تھے. طالب علم تھے، مزدور تھے، کسان تھے، قانون دان تھے، دانشور تھے، سب لوگ تھے، لیکن وہ تحریکیں وہاں کی وہاں رہ گئی. نہ جمہوریت آئی، نہ استحکام آیا، بلکہ ایک اور نظام آ گیا. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کا سیاسی جماعتوں پر، سیاسی قیادتوں پر ایسا اندھا اعتقاد ہے جو ہم نے ایوب خان کے خلاف تحریک میں دیکھا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک میں دیکھا. صرف 2 تحریکیں چلی ہیں کامیاب، اس کے بعد کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. تو کوشش ہوگی، کوشش جاری ہے کہ تحریک صرف تحریک انصاف نہیں چلانا چاہتی، دوسرے لوگ بھی ہیں جو چلانا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ چلانا چاہتی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو نفسیاتی اور سماجی اضطراب اور بے چینی کے اثرات ہیں وہ انتشار میں پیدا ہوتے ہیں. جب انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک تحریک نہیں چلتی، کئی تحریکیں چلتی ہیں اور ملک میں عدم استحکام کی صورتحال جاری رہتی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کل تحریک انصاف کے ساتھ ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے جو ہو جانا چاہیے، ہونا چاہیے سب سیاسی جماعتوں کے درمیان، کیا پاکستان کے حالات بالکل اسی طریقے سے ہو جائیں گے جس طرح سے کہ ہم ذہن میں اس کا نقشہ بنا رہے ہیں، کہ دوسرے لوگ نہیں؟ کہ اس وقت حکومت کو اس بات کا ادراک نہیں کہ نہ صرف سیاسی بلکہ غیر سیاسی حلقے ملک کے وہ بھی حکومت سے نالا ہیں. اور ان کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے سال اسی زمانے میں ہم گندم کے امپورٹ کی بات کر رہے تھے. کیا ہوا کسانوں کا؟ کیا وہ خوش ہیں اس حکومت سے؟ کوئی کاشتکار خوش ہے؟ کاشتکاروں نے کیا تحریکیں نہیں چلائی؟ وہاں دلی میں دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا ہے، کیا ہوتا رہا ہے. یہاں پاکستان میں کیا وہ ٹریکٹر لے کے نہیں پہنچیں گے لاہور میں؟ آپ کی بات سے میں کیا انہوں نے کوشش نہیں کی؟ وہ بھی تو ایک تحریک ہے. حکومت سے عوام خوش نہیں ہے یا وہ جو جنہیں خوش ہونا چاہیے وہ بھی خوش نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ عوام بھی خوش نہیں ہے اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں، حزب اختلاف کی جماعتیں بھی خوش نہیں ہیں. اگر کوئی خوش ہے تو حکومت ہے، ارکان اسمبلی ہیں، وزراء کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے جو مجھے کسی جمہوری ملک میں دکھا دے. آپ دیکھیں کہ آپ کے وسائل کیا ہیں اور اس کے جاپان کے کیا ہیں، جرمنی کے کیا ہیں، کینیڈا کے کیا ہیں، امریکہ کے کیا ہیں. کیا آپ کی کابینہ کو اور مشیروں کو اور وزیروں کو کیا ان کے 4 گنا زیادہ ہونا چاہیے؟
یا اس سے کم ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ آپ اگر کہہ رہے اس ہیں بات حکومت کا کو یہ ادراک سوچنے نہیں کی ہے ضرورت ہے تو ہم کہ کیسے ہمارے مسائل کس نوعیت کے ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے سندھ میں نہروں کا ایشو چل رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا حل کیسے ممکن ہے, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان نہروں کا معاملہ شدت اختیار کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان نہروں کی منظوری جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری نے ہی دی ہے, لیکن پیپلز پارٹی یہ ماننے سے انکاری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری نے کسی کینال کی کوئی منظوری نہیں دی. بہرحال حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اتفاق رائے سے معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. اس سلسلے میں بلاول سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات پر اتفاق کیا گیا ہے, لیکن یہ معاملہ ہے کیا اور یہ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, آج تو مراد علی شاہ بہت اگریسو دکھائی دیے اس معاملے پر اور وہ یہاں تک کہہ گئے کہ ہمارے پاس طاقت ہے وفاق کی حکومت کو گرانے کی. معاملہ شروع کہاں سے ہوا, کہاں ختم ہوگا جا کے؟ ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ لوگوں کے ایشوز کو ایشو نہیں بناتی. کہ سندھ کی سب سے بڑی مثال یہ ہے, دیکھیں اس پہ کوئی دو آرا نہیں. ڈان جیسا ذمہ دار اخبار 8 جولائی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پریزیڈنٹ صاحب اس اجلاس میں موجود تھے اور بات اس وقت چونکہ SIFC کے زیر اہتمام ہونا تھا, اس میں زرعی معیشت کی بہتری کی بات تھی, اس میں انویسٹمنٹ آنے کی بات تھی, تو وہاں پر ایگری ہو گیا. اس کے بعد سندھ کے اندر قوم پرستوں نے اسے ایشو بنایا ہے اور اس وقت جو آپ نے کہا نا مراد علی شاہ صاحب بڑی سخت انہوں نے لائن لی ہے, اس لیے لی ہے کہ وہاں پر ان کا جو پاور ہب ہے وہ سندھ ہے اور سندھ کے اندر جب ریئیکشن آیا سامنے تو ان کو تو دن میں تارے نظر آ گئے. اب وہ اس پر مرنے مارنے کی بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لیکن کیا واقعی ان کینالز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو ڈیمز کے حق میں ہوں کہ اگر کالا باغ ڈیم کا منصوبہ بھی بڑا قومی مفاد میں تھا, لیکن اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا تھا اور اس لیے آج تک نہیں بن سکا. جو پاکستان کے سنجیدہ ایشوز ہیں ان پہ تو کبھی سنجیدگی ظاہر نہیں کی گئی اور اب بھی پیپلز پارٹی جو اس پہ لائن لے رہی ہے اس لیے لے رہی ہے کہ ان کی سیاست کا مسئلہ ہے, ان کا ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے. اس ایشو پہ پہلے اتفاق رائے کیا اس لیے کہ وہاں پر ہماری عسکری لیڈرشپ بھی موجود ہے. ووٹ جب انویسٹمنٹ باہر سے لے کے آ رہے ہیں, لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, وہاں تو 34,000 ایکڑ جو زمین تھی اس وقت تو دینے کی بات کی گئی تھی. لہٰذا اب مجھے یہ معاملہ آگے اس پہ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی اور یہ معاملہ اس کے لیے ایک فورم موجود ہے اور اس وقت وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب پہ ڈال رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیوں خاموش ہے وہ سب کو پتہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ سندھ حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے؟ جی ان کے گلے کی ہڈی بن گیا اس لیے کہ سندھ کے اندر سے ریئیکشن ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب لوگوں کی آپ پیٹ پہ لات مارنے کی کوشش کریں گے, لوگ وہاں پر باہر نکلے ہیں. پہلے پیپلز پارٹی نہیں نکلی, پیپلز پارٹی نے سیم جیسے پیکا ایکٹ پہ ہمارے ساتھ بھی کھڑے تھے اور پریزیڈنٹ صاحب نے دستخط بھی کر دیے. اب تو آج وہ آپ دیکھیں بڑے خاص انداز کے اندر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات بھی کی ہے کہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے اور آصف علی زرداری کو کوئی نہیں مس گائیڈ کر سکتا پاکستان میں. تو آصف علی زرداری چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے تو ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے, اس میں ایک فیصلہ ہوا ہے. اب اس فیصلے سے پسپائی اختیار ہونی ہے. دیکھیں جو بات ہے اس لیے کہ پریشر لوگوں کا ہے, لوگوں نے پریشر دیا ہے, پیپلز پارٹی پسپائی اختیار کر گئی اس پہ اور اس وقت وہ سندھ کے ایشو کو لے کے کھڑے ہیں. لہٰذا مجھے اس پہ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن بات ہے کہ جس اجلاس کے اندر اس کا فیصلہ ہوا ہے اس میں صرف پولیٹیکل فورسز موجود نہیں تھی. لہٰذا اب اس کے لیے جو متعلقہ ایکلک کا فورم ہے وہاں جا کے بات ہونی چاہیے اور پرائم منسٹر پہ اگر وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کی خاموشی بھی معنی خیز ہے. اس لیے کہ یہ صرف پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا. بات ہے کہ جب بھی تو اب اس معاملے پر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی یا حکومت پیچھے ہٹے گی؟ دونوں. دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ایشو بن گیا ہے اس ایشو پر اب پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا اس فیصلے سے پسپائی اختیار ہوگی. پیپلز پارٹی کے لیے یہ زندگی موت کا ہی مسئلہ ہے. کیونکہ سندھ ان کے پاس ان کا پاور ہب جو ہے وہ سندھ ہے, تو وہ سندھ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ سندھ کے کانفرنس پہلے باہر نکلے ہیں, پیپلز پارٹی نہیں نکلی. جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو وہ اس ایشو پہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں سندھ کے حکمران سندھ کے عوام کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ آخر سندھ حکومت چاہتی کیا ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں پاکستان میں مسئلوں کی کیا کمی ہے کہ آپ ایک نیا مسئلہ کھڑا کریں. یعنی یہ کینالز کا جو مسئلہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے اندر, وہ نہیں ہم سے سنبھل رہے. اور پانی کا مسئلہ جو ہے پاکستان کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں بہت سینسٹیو ہے. جو پروونشل ریلیشن شپ ہے
اس میں بہت سا نقصان پہنچتا ہے اس کو. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کالا باغ کا ڈیم کا تھا, 3 صوبوں نے ان کی مخالفت کی تھی, تو ظاہر ہے پھر پنجاب کو بھی چپ کرنا پڑا. اور اسی طرح اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 2 صوبوں نے تو مخالفت کر دی ہے, بلوچستان نے بھی کی ہے اور سندھ نے کی ہے. اب کے پی رہ گیا ہے, کے پی کی پوزیشن ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کے پی حکومت کا ساتھ تو نہیں دے گی کیونکہ وہاں تو پی ٹی آئی ڈومینیٹ کرتی ہے, اور پی ٹی آئی سے جو ریلیشن شپ ہیں حکومت کے وہ ہم سب کو پتہ ہیں. لیکن اس بات کو چھوڑیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں اور 6 کنال, 1 نہیں 2 3 نہیں 6 کنال بنا رہے ہیں, آپ جو علاقے افیکٹ ہوں گے ان کی حکومتوں سے یا ان کے نمائندوں سے پوچھے بغیر کس طرح فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ معاملہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جانے والا ہے, لیکن کونسل آف کامن انٹرسٹ کی تو میرے خیال میں میٹنگ سے نہیں ہوئی ہے, اور لہٰذا اگر اس پہ فیصلہ کرنا ہے تو صوبوں کو ساتھ لینا ضروری ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بغیر سوچے سمجھے دیکھیں, مجھے نہیں معلوم آپ کس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے میٹنگ, کون سی میٹنگ ہے جو زرداری صاحب پریزائڈ کریں گے؟ اول تو آئین کے کون سی پروویژن ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان سے نہروں کی منظوری کی ضرورت ہے؟ کوئی ایسی پروویژن نہیں موجود ہے. وہ ہوں گے میٹنگ میں وہ جو ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آپ ایویڈنس پروڈیوس, ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس کر سکیں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ کی اپروول کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کینال بنانے کے لیے. اچھا, معاملہ پرائم منسٹر تک جاتا ہے یا کونسل آف کامن انٹرسٹ کو جاتا ہے, یا پھر ارسا جو 91 کا واٹر ایکارڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بات کرنی پڑتی ہے. بات یہ ہے کہ سندھ کو اعتماد میں لیے بغیر آپ اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں رن کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کریں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ جو ان کے کنسرن ہیں, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو کنسرن جن لوگوں کے ہوتے ہیں ان کے کنسرن کو سمجھنا اور ان کو جواب دینا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا, واٹر شیئرنگ, صوبوں میں واٹر شیئرنگ کا ڈسپیوٹ رہتا ہے. یہ پرابلم آپ کو انڈیا میں اکثر نظر آتی ہے کہ صوبہ وہ جو پروونسز ہیں ان کے آپس میں بعض ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ریور ایک انڈس ہے جس کو شیئرنگ کا سلسلہ ہے. تو اب سوال یہ ہے اگر 6 کنال نکالتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ 6 کنال کا پرپز کیا ہے. نمبر 1, کتنا پانی وہاں سے آپ ٹرانسفر کریں گے, کوئی ڈیٹیل ہمیں بتانے کو تیار نہیں ہے, لہٰذا وہ بحث چلتی رہے گی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سندھ کے کنسرنز کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر مسائل بڑھیں گے, اور پاکستان میں مسائل کی کمی نہیں ہے, مزید ایک مسئلہ پیدا. مسائل تو پاکستان میں پہلے ہی بہت ہیں, لیکن اس حکومت کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مراد علی شاہ کا دھمکی آمیز لہجہ آپ نے سنا. دیکھیں, حکومت کے لیے فوری طور پہ مسائل نہیں بڑھیں گے, کیونکہ وہ جو ہے کہ وہ سپورٹ وڈرا کر لیں وہ اتنی جلدی نہیں ہوگا. وہ اس سے پہلے پریشر ٹیکٹکس استعمال کریں گے, اس سے پہلے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہونا چاہیے. لیکن میرے نزدیک گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو خود ہی انیشیٹو لینا چاہیے. ایک کنسرن ایک صوبہ ایکسپریس کر رہا ہے, بلکہ بلوچستان بھی کر رہا ہے, 2 صوبے کنسرن ایکسپریس کر رہے ہیں, آپ ان کو ٹیک اپ کریں, بیٹھ کے گفتگو کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کیا ہے, اور جو کانسٹیٹیوشنل ادارے اس کے لیے ہیں ان کانسٹیٹیوشنل اداروں کو استعمال کیجیے. اور ایس آئی ایف سی میں بحث ہو گئی تھی, ایس آئی ایف سی نہیں ہے اس مقصد کے لیے, وہ بزنس کے لیے ہے, وہ ادارہ یہ کام نہیں کر سکتا. کامن انٹرسٹ ہے یا ارسا ہے جس کے ذریعے آپ لیکن جو مشترکہ مفادات کونسل کی آپ بات کریں, پیپلز پارٹی کا ایک گلہ یہ بھی رہا ہے کہ کتنے عرصے سے مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہی کال نہیں کی گئی. رسول بخش رئیس صاحب, اور اس پر پھر یہ کینالز کا معاملہ ہے, تو پیپلز پارٹی خاصی نالا ہو رہی ہے حکومت سے. حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیں, وہ اس نہج تک تو معاملہ جائے گا نہیں. اگر وہ کرنا چاہے تو بالکل حکومت گر سکتی ہے, لیکن یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے, تو شاید وہ اس لیے ہو کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے نکلتی بھی ہے, جو سہارا اس نے دیا ہوا ہے وہ نہیں دیتی, تو تب بھی حکومت کھڑی رہے. فارورڈ بلاک آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ جی, اس کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے.
جو سمجھتے ہیں لوگ ان کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ گھوٹکی جب پیپلز پارٹی کی قیادت کراس کر کے پنجاب میں داخل ہوتی ہے تو قومی سیاسی جماعت بن جاتی ہے، اور وہاں سے جب حیدرآباد کو کراس کر کے کراچی تک پہنچتی ہے تو تب یہ قومی سیاسی جماعت بن جاتی ہے. لیکن جب حیدرآباد اور گھوٹکے کے درمیان میں رہتی ہے تو یہ ایک قوم پرست جماعت بن جاتی ہے کہ جتنا قوم پرست جماعتیں ماضی میں رہی ہیں ان کا ایجنڈا جو ان کے دانشور ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ لگایا ہوا ہے. تو اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے میں جو دیکھ رہا ہوں سندھ میں، جو وہاں کا دانشور ہے، صحافی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جی کہ یہ سندھ دریائے سندھ سے پانی جائے گا اور وہ کسی صورت میں دریائے سندھ سے پانی کو نہیں جانے دیں گے. اچھا. کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس خود پانی کم ہے. یہ بتا رہی جی بالکل کہ سندھ سے پانی دریائے سندھ سے نہیں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے یا سوچا ہے اور حکومت کو وضاحت دینی چاہیے کہ یہ سندھ سے نہریں نہیں نکالی جا رہی. اچھا. یہ نہریں جو فلڈ کا پانی ہے چناب میں ہے، جہلم میں ہے، راوی میں ہے، یہ ستلج میں بھی آ جاتا ہے، تو پہلے بھی نہریں موجود ہیں جو وہاں سے پانی لے آ کے یہ ہیڈ سلمانکی میں ڈالتی ہیں. تو ہیڈ سلمانکی سے وہ نہریں نکال کے، پہلے بھی نہریں موجود ہیں ہیڈ سلمانکی سے جو چولستان کو جاتی ہیں، کہ ایک ہی جگہ سے 6 نہریں نہیں نکلتی ہوتی. جب وہاں سے نکلیں گی تو دیکھتے ہیں کہ ایک نکلتی ہے، اس سے آگے 6 بنتی ہیں، 5 بنتی ہیں، کتنا بڑی بنتی ہیں. حکومت نے ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دی، لیکن ایک اس کے خلاف جو ایک تحریک ہے سندھ کے اندر بالکل موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکل صورتحال ہوگی کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ اسی طریقے سے جاتی ہے اور اسی طریقے سے وضاحت نہیں ملتی اور نہریں بنتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اتحاد میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس ساری سچویشن میں صدر زرداری کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب کیا کریں، صدر زرداری صاحب کا جو کردار ہے وہ تو خاموشی ہے. اچھا. اور ان کو اس معاملے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے. خاموش ہے یا خاموشی بھی مشکوک ایک ہے؟ سیاست ہوتی ہے. مشکوک تو میں نہیں کہہ سکتا، اتنا بڑی بات ہے ہم صدر محترم کے بارے میں اور وہ بھی اسمبلی زرداری صاحب ہوں، تو یہ بات تو مشکوک والی بھی ہم بات نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ خاموشی سیاست کی ایک قسم ہوتی ہے کہ بات نہ کرنے سے بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اور بات انہوں نے بلاول زرداری بھٹو صاحب کے اوپر چھوڑ دی ہے کہ اس معاملے کو آپ لے کے چلیں. اور ظاہر ہے کہ جو بات مراد علی شاہ کرتے ہیں وہ کاش کہ وہ اپنی طرف سے بات کرتے. ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ بات کرنی ہے. یہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ مراد علی شاہ کس کی ماں پر آنکھیں دکھا رہے ہیں وفاق کو؟ اپنی پارٹی کی ماں پہ. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ایک گھرانہ ہے جو سندھ کی سیاست کو چلاتا ہے اس کے امام کے دکھا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس وقت ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.